बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दूसरा रुख और मैं हूँ सनाउल्लाह खान। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 दिहाइयों से हम देख रहे हैं कि जो भी नई हुकूमत आती है वो अपना एक रिफॉर्म्स का एजेंडा लेकर आती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उन रिफॉर्म्स एजेंडे पर अमल दरामद भी होता है लेकिन उसके असरात नज़र नहीं आते। ख़ासकर जो आम पब्लिक है, जो पाकिस्तान की आवाम है, उस पर कोई असरात नज़र नहीं आते, इम्पेक्ट नज़र नहीं आते। और अगर हम देखें तालीम और सेहत का शोबा, तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बिजनेस बन गया। सोशल सेक्टर में देखें तो पाकिस्तान बदकिस्मती से अगर इंटरनेशनल रिपोर्ट देखें और लोकल भी देखें तो ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ तशद्दुद और ज़्यादती के जो वाक़यात हैं वो कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। कवानीन भी बने हैं, रिफॉर्म्स भी आए हैं, लेकिन उनका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा, बल्कि बदकिस्मती से इन वाक़यात में इजाफा हो रहा है। इसी तरह जो बाकी सेक्टर हैं, हम देखें फाइनेंशियल सेक्टर को देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर की ये हालत है कि पाकिस्तान कई साल से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो चुका है और अब उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद पाकिस्तान दोबारा से वाइट लिस्ट में आ जाए और पाकिस्तान पर जो कुछ फाइनेंशियल सेक्टर की पाबंदियां थी वो ख़त्म हो जाए। बाकी भी हम सेक्टर में देखें, महंगाई की सूरत हाल देखें, इंटरनेशनल ज़रूर प्राइसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन जिसकी मर्ज़ी जो चाहे जिस वक्त चाहे कीमतें बढ़ा देता है। इसी तरह पाकिस्तान का जो ब्रेन है, पाकिस्तान का जो नौजवान है, जिनकी तादाद सबसे ज़्यादा इस वक्त, उनको कोई रोज़गार नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है और दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, डेवलप ममालिक, वो ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान का वहाँ हो रहा है। वहाँ जाकर वो काम करते हैं और वहाँ रिसर्च भी करते हैं और पूरी दुनिया से उस मुल्क के लिए बिज़नेस भी लेकर आते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अभी तक इस किस्म की कोई रिफॉर्म्स नहीं आई है कि कोई डायरेक्शन दे सके अपने नौजवान को, अपनी ख़वातीन को, अपने बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, अपने लेबर का हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। कवानीन ज़रूर मौजूद हैं लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। अब एक नई हुकूमत आई है जिनके पास टाइम तो बहुत कम है, लेकिन रिफॉर्म्स करने में वो संजीदा नज़र आ रहे हैं। क्या रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, अब इन पर हम बात करेंगे। सलमान सूफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो वज़ीर आज़म के स्ट्रेटजिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम के हेड हैं और इन्होंने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है और काम शुरू किया है। इनसे हम बात करेंगे कि एजेंडा क्या है, टाइम इनके पास कम है। बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने का। बहुत शुक्रिया सर। आपको मैंने चीज़ें तो सूरत हाल तो बता दी, आप मेरे से बेहतर जानते हैं जी। आपके पास ऐसा क्या फार्मूला है कि आप इतने थोड़े से वक्त में, आपके पास साल सवा साल है, उसमें इतना इम्पैक्ट डाल सकें कि वो नज़र आए, लोगों को फील हो, ख़ासकर पाकिस्तान के अवाम जो हैं, जो निचले तबके पे हैं, पाकिस्तान का नौजवान है जो पढ़ा लिखा है, या जिनके पास हुनर नहीं है, और इस किस्म के क्या आपके पास प्लान है कि इससे हम तब्दीली ला सकें और लोगों को नज़र भी आए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए जी, फार्मूला इज़ वेरी सिंपल। हमारा जो फार्मूला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब ये इनिशिएटिव लिया कि स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स का एक बनाया जाए, तो उसका बेसिक मकसद है कि बेसिक्स को पहले ठीक करें। बुलंद व बाग दावे करने, बातें करनी बड़ी बड़ी, वो हमारे एजेंडे में शामिल नहीं है। जब तक आप अपने मुल्क की बेसिक चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, आप कोई भी रिफॉर्म लाने की कोशिश करें, जितना मर्जी अच्छे लेजिस्लेशंस ले आएँ, जितनी मर्जी अच्छी आपको लोन डील्स मिल जाएं, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक आपको आवाम को बेसिक चीज़ें जो हैं वो नहीं मुहैया होंगी। आप देखें, जब कोविड आया तो पूरी दुनिया में एक सिचुएशन चेंज हुई, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी कितनी डेथ्स हुई, लेकिन वहाँ पे क्योंकि बेसिक सहूलियात आवाम को मैसर होती हैं, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट उतना बुरा नहीं लगता जितना हमारे मुल्कों पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारा भी रिफॉर्म का एजेंडा बहुत सिंपल फोकस्ड है कि हम उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि जो कि इमीडिएटली ठीक होने की ज़रूरत है, जिसमें हेल्थ के कई इनिशिएटिव शामिल हैं, जिसमें आपके लॉ एंड ऑर्डर के इनिशिएटिव शामिल हैं, जिसमें आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इनिशिएटिव शामिल हैं, और इसमें कई ऐसी चीज़ें शामिल हैं कि जो कि इग्नोर रहती हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि जी हम कोई आते ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस करें जिससे कि बहुत स्प्लैशी हेडलाइंस लगें, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि आप उन चीज़ों पे फोकस करें कि जो कि इमीडिएटली फिक्स हो सकती हैं, कि हम ये ना कहें जी कि भी 4 साल में पाकिस्तान यहाँ पहुँच जाएगा या 5 साल में। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के लिए तो बड़ा टाइम चाहिए होता है, फिर आप ये 12 महीने में, 14 महीने में किस तरह कर लेंगे? देखिए, स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म 2 किस्म की हैं, एक होती हैं जो लॉन्ग टर्म, एक होती हैं शॉर्ट टर्म। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म के लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लान की कई दफ़ा ज़रूरत नहीं होती, कई आप बेसिक चीज़ें भी फिक्स करें तो उनकी स्ट्रैटेजी में, पाकिस्तान की जो नेशनल स्ट्रैटेजी है उसमें चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका इमिग्रेशन सिस्टम है, आपके इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर आप कुछ बुनियादी चीज़ें लेके आएँ, तो कुछ चेंजेस लेके आएँ तो उससे आपको उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। जिस तरह आपके एयरपोर्ट्स का निज़ाम है, अब अगर आपके एयरपोर्ट्स के निज़ाम में आने जाने वाले
مسافروں کے لیے آپ سہولت پیدا کریں. ای گیٹس جس طرح وہاں پہ آپ متعارف کرواتے ہیں. کسٹمز کا جو ایک نظام ہے جس میں آپ کو دیکھا ہے بیگیج میں بہت پرابلمز آتی ہے لوگوں کو, انڈیو چیکنگ ہوتی ہے, پھر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہم گفٹس لے کے آتے ہیں ہمیں پرابلم ہوتی ہے. جو آپ کا اوورسیز پیسنجر آ رہا ہے, آپ کے جو انویسٹر آ رہا ہے, جب وہ لینڈ کرتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ جیسے ایئرپورٹ ایک چھاؤنی کا وہ ایک شکل دکھا رہا ہے. کیا کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ اس میں ہماری جو ہے وہ کافی اچھی ایک ریفارم جو ہے وہ آلریڈی امپلیمنٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی جو ہے وہ کافی اب انہینس ہو گئی ہے, لیکن اس میں آپ کو ویزیبل ایسی چیز نہیں نظر آئے گی کہ جب آپ لینڈ کرتے ہیں انویزیبل سیکیورٹی ہے کہ جس میں یہ نہیں ہے کہ آپ لینڈ کر رہے ہیں تو سامنے ایک کلاشنکوف آپ کو نظر آ رہی ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کس ملک میں انٹر ہو گئے ہیں. تو انویزیبل سیکیورٹی پہ آلریڈی اے ایس ایف کے ساتھ ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور وہ آپ کو چینجز نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ کسٹمز میں ہم ایک نہایت ریولیوشنری سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. انویزیبل سیکیورٹی میں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں ہیومن جو وہ ہے انٹریکشن ہے وہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہیومن انٹریکشن بدقسمتی ہے پاکستان میں جہاں بھی ہوتا ہے وہاں رشوت بھی ہوتی ہے, ہیرسمنٹ بھی ہوتی ہے اور لوگوں کے سامان بھی چھین کے رکھ لیتے ہیں. تو اس کو کس طرح ختم کریں گے؟ دیکھیں انویزیبل سیکیورٹی کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی سیکیورٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو ویزیبل ویپنز دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایک اسٹریٹجک چینج ہوتی ہے. ویپنز دکھانے سے آپ سیکیورٹی نہیں انفورس کر سکتے. نہیں سلمان صاحب سوری, میں کیونکہ خود بھی ٹریولنگ کرتا رہتا ہوں جی, ہتھیار کبھی بھی ایئرپورٹس پہ نہیں چلے اور نہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں. وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں, کسٹم کی وردی کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, پولیس کی وردی کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. ایسے ہی اور اس کے کیا ہی وجوہات بھی ہیں. اے ایس ایف کی تنخواہیں بہت کم ہیں, آپ کی سیکورٹی فورسز کی تنخواہیں بہت کم ہیں, تو وہ پھر یقیناً دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں اور آج بھی ہے اور روزانہ واقعات ہوتے ہیں. تو اس کو کس طرح روکیں گے؟ یہی میں عرض کر رہا تھا نا کہ اے ایس ایف کی ٹوٹل ری ہال ہوئی ہے. ایک اے ایس ایف میں اب آپ جب آپ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹریول کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں ویزیبل چینجز نظر آئیں گی, کیونکہ اے ایس ایف کا جو کام ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹو مینٹین دا سیکیورٹی آف دا ایئرپورٹ. ان کا پیسنجر سے انٹریکشن صرف چیکنگ کی حد تک ہے. اب جہاں پہ آپ کی جو سیکنڈ پوائنٹ ہے کسٹمز کا, دیٹ از دا میجر ایشو, ایف آئی اے اینڈ کسٹمز. اس میں ہماری کافی اچھی ریفارمز جو ہیں وہ آ گئی ہیں. اور میں جو بتا رہا تھا آپ کو کہ کسٹمز کے جو بیگیج رولز ہیں, کین یو بلیو اٹ کہ اب تک کوئی بیگیج رولز میں یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں تھی, اسپیسیفیکیشنز نہیں تھی آج تک کہ آپ کتنی مالیت کا سامان لا سکتے ہیں. وہ اس میں ایک مبہم چیز رکھی گئی تھی تاکہ آپ کسی کو روک لیتے تھے, کسی کو جانے دیتے تھے. ہم نے اس کو ختم کیا ہے. اس کا جو بیگیج پالیسی کا نیا ایس آر او اگلے ہفتے ان شاء اللہ تعالیٰ آ رہا ہے اور اس میں کلیئر ڈیفائن کر دیا جائے گا کہ آپ کی اگر آپ 30 ڈیز کے لیے پاکستان سے گئے ہیں تو آپ کے لیے کیا لمٹ ہے. کیا چیز اس میں ڈال رہے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں ذرا. اس میں بیسکلی ہم کافی لمٹس انکریز اس کو لبرل کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ $50-100 کا سامان لائیں, ہم اس کو کافی لبرل کر رہے ہیں. کمرشل کوانٹٹی کتنی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ کمرشل ہوگی؟ کمرشل کوانٹٹی کا جو ہے وہ ہم ڈالر لمٹ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایک سرٹن ڈالر لمٹ کے اندر ہیں, سب سے پہلے تو آپ کے جو کپڑے ہیں, آپ کا جو گھڑی ہے, آپ کے جو شوز ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کا پرسنل سامان ہے, دیٹس آل ڈیوٹی فری. اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی نہ سوال جواب ہے نہ کوئی قدغن ہے. موبائل فون کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ایک موبائل فون جو لاتے ہیں اگر وہ 30 ڈیز کے لیے ہے تو 30 دن میں یا 60 دن میں وہ بند ہو جاتی ہے سروس اور ان کو پھر ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے ایک بڑی شکایت ہے اوورسیز پاکستانی کی, اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ موبائل فون کی جو پالیسی ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ موبائل فون آپ ایک کی بجائے 10 لیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کو آپ یہاں پہ رہتے ہیں اور آپ نے اس کو رجسٹر کرنا ہے تو اس پہ آپ کو جو ٹیکس ہے وہ دینا پڑتا ہے. ایک یوز کے لیے بھی الاؤڈ نہیں کرنے جا رہی حکومت؟ نہیں, اس کی پالیسی میں ہم کوئی چینج ابھی فی الحال نہیں کر رہے. اس میں اٹس ان ریویو, لیکن اس میں امیجیٹ چینج نہیں ہے. لیکن جو میجر چینج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کسٹمز کے اوور آل پروسیجرز میں ہے کہ اب آپ کو کلیئر لمٹس دی جا رہی ہیں کہ آپ اگر مثال کے طور پہ $1000 سے $1200 تک کی چیز لے کے آ رہے ہیں تو آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال جواب نہیں کیا جائے گا, آپ کو جانے دیا جائے گا. اس کے علاوہ سکیننگ, کہ آپ دیکھتے تھے کہ آپ جب ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے تھے تو آپ ایف آئی اے کی لائن سے گزرے ہیں تو پھر آپ کسٹمز کی لائن میں لگ گئے ہیں, پھر وہ سکین ہو رہا ہے, پھر لائنیں لگی ہوئی ہیں. وہ اب سکیننگ ساری بیک اینڈ پہ ہوا کرے گی تاکہ آپ کو سامنے کوئی آپ جب آپ ونس یو ہیو یور بیگیج یو آر فری ٹو گو. تو جس کو روکنا ہے اس کو پہلے ہی ہم ایک کمپیوٹرائز سسٹم کے تھرو آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی کہ کس سامان میں ہم نے کس کی چیکنگ کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی. تو وہ لوگ سائٹ پہ ہو جائیں گے اور باقی پیسنجر جو ہیں سر ودن 1 ویک اس کے بعد ہوگا. یہ اپروو ہو چکا ہوا ہے, فائنانس منسٹر کے پاس اس وقت ہے, وہ انشاءاللہ کل اس کو اپروو کر دیں گے. پھر اس کے بعد 14 ڈیز کا پروسیس ہوتا ہے عوام کی رائے لینے کا. پھر یہ ویب سائٹ پہ آئے گا, اس میں آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. پھر جب جیسے 14 ڈیز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اٹ ول بیکم افیکٹ. ٹھیک ہے ناظرین, بڑے انٹرسٹنگ ریفارمز ہیں یہ.
اور ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو باقی ریفارمز ہیں جس سے فوری طور پر ریلیف مل سکتا ہے عوام کو اور اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹ بھی ہوگی، ان پر بھی بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ سلمان صاحب، کسٹم کا آپ نے بڑا انٹرسٹنگ یہ بتا دیا۔ ایک اور بڑا ایک واقعہ ہوا تھا ہمارے جو سیر و تفریح کے علاقے ہیں، وہاں پر ایک بچے کو جس طرح بچایا گیا اور اس سے آپ نے ایک آئیڈیا لیا، اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کو وہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ آپ یہ پلان ہے کیا اور اس کو اتنی جلدی آپ کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ بہت شکریہ، آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ نے سوال پوچھا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیشہ نگلیکٹڈ رہتی ہیں۔ سی پی آر ایک بیسکلی ایک لائف سیونگ ٹیکنیک ہے۔ خدا نخواستہ کہیں پہ بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، سڈن کارڈیک ایشو ہوتا ہے، کوئی آپ چوک کرتے ہیں کسی چیز پہ، تو کسی کو اگر نہ پتا ہو سی پی آر اور کسی کو پتا ہو تو وہ آپ کی جان بچا سکتا ہے، کیونکہ ایمرجنسی بالکل یہ ایک واقعہ ہوا ہے جس میں دیکھا ہے آپ نے۔ بالکل، تو ہمارا جو پرائم منسٹر نے جیسے ہی ہم نے ان کو بریف کیا تو ان کی انسٹرکشنز تھی کہ ہم اس کو نیشن وائڈ اس کو ٹریننگ کریں، اور پاکستان وہ واحد ملک بن جائے گا اس پروگرام کے اینڈ پہ کہ جس کے میکسیمم سٹیزنز جو ہوں گے وہ لائف سیونگ کر سکیں گے۔ اس کا یہ پلان ہے کس طرح؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پلان اس کا یہ ہے کہ بیسکلی فیڈرل لیول پہ پرائم منسٹر اس پروگرام کو لانچ کریں گے۔ ہماری ساری پروونسز سے آلریڈی کوارڈینیشن ہو چکی ہوئی ہے۔ سائملٹینیسلی ہر پروونس میں، ہر گورنمنٹ ہاسپٹل میں، ہر پرائیویٹ جو آپ کے پولیس کے ہیں اہلکار ہیں، موٹر وے کی جہاں پہ ریسٹنگ ایریاز ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے چیمبر آف کامرس جتنے بھی پاکستان کے، ان سے آج ہماری بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے، اینڈ آئی ایم گلیڈ ٹو کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا سکوں کہ دے ہیو آل endorsed and wholeheartedly endorsed this program۔ سکولز ہیں، کالج ہیں، اسکول کے کریکولم میں ہم یہ ایڈ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بچہ اس یہ ٹریننگ سیکھے گا اس کو 10 نمبر جو ہیں وہ اضافی دیے جائیں گے تاکہ یہ انکریجمنٹ پیدا ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی انڈسٹریز ہیں جہاں پہ آپ کا لیبر ہیں، جہاں پہ آپ کے آفیسرز ہیں، ایون گورنمنٹ آفیسز میں ہم ہر ان کو باؤنڈ کر رہے ہیں ہم۔ سیکریٹریٹ کے اندر بھی آپ کو اسلام آباد سیکریٹریٹ میں بھی نظر آئے گا، اسلام آباد سیکریٹریٹ، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ، صوبائی حکومتوں کے سیکریٹریٹ میں کیمپس لگیں گے اور ہر ڈپارٹمنٹ اپنے ہر امپلائی کی یہ ٹریننگ کروائے گا، تاکہ جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو پاکستان ول بی دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جس کی ہاف سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ سی پی آر ٹریننگ۔ اس کے لیے آپ نے رکھا ہے؟ اس کی ہماری جو پروجیکشن ہے وہ تقریباً 1.5 year to 2 years ہے، کیونکہ اس میں ہم ماسٹر ٹرینرز کو بھی ٹرین کر رہے ہیں۔ سو دا پروگرام از کہ اٹس کالڈ لائف سیورز کلب، پرائم منسٹرز لائف سیور کلب۔ اس میں ہم ہمارا جو پلان ہے کہ ہم ماسٹر ٹرینر جو والنٹیئرز ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پہ رجسٹر کریں گے، فون نمبر پہ رجسٹر کریں گے، ان کو پھر گورنمنٹ ٹریننگ کرے گی، اور پھر وہ ہر بندہ اپنے علاقے کے 10 لوگوں کو آگے سے ٹرین کرے گا، اور وہی 10 لوگ پھر آگے سے 10 لوگوں کو اور ٹرین کریں گے۔ تو گورنمنٹ کنٹینیوسلی یہ پروگرام جاری رکھے گی، تو پھر اس طرح آپ کی پوری بھی دے رہے ہیں کوئی جو لوگ اس قسم کے کام میں؟ بالکل، ان کو ریوارڈ کیا جائے گا، پرائم منسٹر ان کو خود ریوارڈ کریں گے، جو جتنے زیادہ جو لوگ اس کو ٹرین کریں گے ان کو باقاعدہ ریکگنائز کیا جائے گا، اور پرائم منسٹرز لائف سیورز کلب جو ہے اس میں ان کی ممبرشپ ہوگی۔ تو آپ امیجن کریں کہ آپ کے ہر گلی میں کوئی فنڈنگ یا کوارڈینیشن بھی اس کے لیے کوئی آپ کو؟ نہیں، ہم نے کوئی فنڈنگ کسی سے ریکویسٹ نہیں کی ہوئی۔ پرائم منسٹر از فلی کمیٹڈ ٹو دس پروگرام آن اے نیشنل لیول، لیکن ہم انٹرنیشنل جو باڈیز جو ٹرین کرتی ہیں ان کے ساتھ ہم ان ٹچ ہیں۔ اس کو کہتے ہیں BLS، بیسک لائف سیونگ ٹیکنیک۔ تو اس میں کئی آرگنائزیشنز ہیں جو ہمارے ماسٹر ٹرینرز کو ٹرین کر رہی ہیں، اور وہ پھر آگے سے ہمارے جو سٹیزنز کو ٹرین کریں گے۔ میں دوسری طرف آتا ہوں، جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کا ہے جی، اور آپ کا ایجوکیشن سیکٹر پورا کا پورا پرائیویٹ سیکٹر نے گریب کر لیا اور ایک بزنس بن گیا ہے بہت بڑا۔ اس میں آپ کو پتہ ہے وہ بورڈز کو بھی خرید لیتے ہیں اور بھی کافی کام ہوتے ہیں، اور کچھ ریفارمز جو سابقہ حکومت تھی تحریک انصاف کی انہوں نے کی ہیں، جس میں جو نصاب ہے اس کو ایک جیسا نصاب کرنا پورے ملک میں۔ تو اس کو کس طرح ٹھیک کریں گے آپ، ہیلتھ اور جو ایجوکیشن کا سیکٹر ہے؟ جی، ہیلتھ کا تو جس طرح میں نے بتایا کہ بیسک چیزیں جس طرح ہم یہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم ایک اور انیشیٹو پہ اس وقت کام کر رہے ہیں وچ از ان انیشیل سٹیج، کہ جو دوائیوں کا مسئلہ پڑتا ہے سب سے بڑا۔ دیکھیں، عوام کے جو بیسک مسئلے ہیں وہ یہی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو ڈاکٹر پہ جانا پڑے یا ہاسپٹل، تو آپ کو میڈیسن صحیح چیپ ریٹ پہ ملے، آپ کو بلیک میں میڈیسن نہ لینی پڑے، آپ کو ایک جگہ بھاگنا نہ پڑے جب آپ ایمرجنسی میں۔ تو ان چیزوں کو ہم ڈریپ کے ساتھ، جو ہمارے منسٹر ہیں عبدالقادر پٹیل صاحب، ان کے ساتھ ہماری کافی اس سے اچھی کوارڈینیشن چل رہی ہے، اور ہم ایک ریولیوشنری سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس پہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر کے اندر۔ سوری میں آپ کو بتاؤں، جو کیونکہ میں خود بھی اس سیکٹر میں کافی کام کیا ہے، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے ممالک میں دیکھیں تو
जो मेडिसिन का जेनेरिक नेम जो फार्मूला है वो लिखा जाता है। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर मेडिसिन का नाम लिखा जाता है और उसमें आपको पता है क्या सिस्टम है वो, तो उसको किस तरह चेंज करेंगे वो बुनियादी मसला ये है, क्योंकि एक ही मेडिसिन मुख्तलिफ नामों से, एक अगर 100 रुपए की मिल रही है तो 1000 की मिल रही है, एक 3000 की मिल रही है, और डॉक्टर वही लिखता है जो 3000 की है। आपने जो ये पॉइंट रेज किया है अभी लाइक इट्स कोई एक अल्लाह की तरफ से ये कि यही एग्जैक्ट पॉइंट हमारी मीटिंग का एजेंडा नंबर 1 था कि हम इसमें एक रूल्स इसको अमेंड कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो जेनेरिक नाम जो है ना वो मेडिसिन का प्रिस्क्राइब करें। इस तरह तो नहीं होगा जिस तरह माजी में हुआ कि पैसे लेकर फिर कंपनियों के आगे और हेल्थ सेक्टर के शोबे के सामने दबाव में आ जाएं और फिर इस फैसले को तब्दील ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, इसमें कोई दबाव किसी किस्म से सिर्फ आवाम का दबाव होता है और किसी प्राइवेट सेक्टर का कोई दबाव यहाँ पे नहीं चलता। तो इसमें हम जो आपका जो पॉइंट है मैं इसका जवाब दे दूं कि जेनेरिक नेम प्रिस्क्राइब किया जाएगा और फार्मेसी फिर जो कस्टमर की चॉइस होगी कि वो कौन सी कंपनी की दवाई लेता है। ये एक बहुत बड़ा अनहोली अलायंस था कि जिसकी वजह से ये कस्टमर जो आपका सिटीज़न है उसको वही चीज़ जो कि 5 रुपए की अवेलेबल है वो 20 रुपए या 50 रुपए की दे दी जाती थी। तो इस पे हम एक तो काम कर रहे हैं और दूसरा कि ये जो ब्लैक मेडिसिन होती है, जिस तरह आपने कोविड के टाइम पे देखा कि कोविड के टाइम पे जो लाइफ सेविंग टीके थे, जो इंजेक्शंस थे, वो इतने ब्लैक में सेल हुए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक को ब्लैक किया गया। तो उसमें हम एक ऑक्सीजन बैंक का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जिस तरह ब्लड बैंक्स होते हैं तो ऑक्सीजन बैंक्स भी होंगे पाकिस्तान में कि खुदा ना खासा, क्योंकि सिर्फ कोविड ही नहीं, हार्ट के इश्यूज होते हैं लोगों को, लंग्स के इश्यूज होते हैं, उनको कांस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है। इंश्योरेंस जो स्कीम थी साबिक हुकूमत की वो जारी रहेगी या उसमें भी कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं? नहीं, उसमें उसको इम्प्रूव किया जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसी स्कीम जो कि पब्लिक बेनिफिट की है उसको किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है उस पर, और उसको बल्कि इम्प्रूव किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में जो कुछ रिफॉर्म्स थी कुछ तो विड्रा किया आपने, पाकिस्तान पीएमसी एक बनाया गया था उसके हवाले से कानून आ गया, बाकी चीज़ों के हवाले से क्या कर रहे हैं? कोई रिफॉर्म्स कंटिन्यू करेंगी जो उन्होंने कर दी थी पिछली हुकूमत ने, या आप कोई नई लेके आएंगे? देखिए, हर जो प्रीवियस गवर्नमेंट की जो रिफॉर्म्स थी, प्राइम मिनिस्टर की क्लियर डायरेक्शन है कि हमने किसी रिफॉर्म को ख़त्म नहीं करना अनटिल अनलेस कोई बहुत ही ऐसा डेटा मौजूद है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ पब्लिक्स मनी। लेकिन जो रिफॉर्म्स एक्टिवली काम कर रही हैं और जिसमें लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है उनको इन्हांस किया जा रहा है बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी रिसीविंग फ्रॉम द सिटीजन्स। सो कोई ऐसा प्लान नहीं है कि किसी भी किस्म की जो प्रीवियस गवर्नमेंट की रिफॉर्म थी उसको ख़त्म किया जाए। ठीक है, एक नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और हम इसके बाद ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान की करंट अकाउंट खसारा है, जिसकी वजह से गुज़श्ता तकरीबन 20-25 सालों में हम कई मरतबा IMF के पास जा चुके हैं और अभी तक हमारा ये मसला वहीं खड़ा है, और इसकी वजूहात भी जानेंगे और इसमें क्या रिफॉर्म्स आ रही हैं वो भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सलमान साहब, जो हमारे मुल्क के मसले हैं, एक तो आपने हेल्थ सेक्टर में बता दिया, एजुकेशन का भी मैं बात करूंगा, एजुकेशन में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पूरा आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो बिज़नेस बन चुका है एजुकेशन आपका, और इस वक्त भी तकरीबन जो डाटा बता रहा है 2 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद जैसे शहर में आज भी सबसे मुश्किल काम सरकारी स्कूल में एडमिशन है क्लास 1 में। तो ये सूरत हाल को आप कैसे ठीक करेंगे? और एक रिफॉर्म्स जो तरीके इंसाफ की हुकूमत लाई थी कि निसाब, यकसा निसाब का तमाम जगह पे यकसा निसाब होगा, वो उस हवाले से वो आइडिया क्या है? देखिए, प्राइवेट सेक्टर वहीं पे थ्राइव करता है जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज प्रॉपर तरीके से नहीं डिलीवर कर सकती, और वहाँ पे प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं कि प्राइवेट सेक्टर ने जो एजुकेशन के अंदर काम किया है उसमें अच्छा काम भी किया है, लेकिन उसमें उन्होंने एडवांटेज भी इस चीज़ का लिया है कि फ़ीस पे कोई किसी किस्म का कैप नहीं है, कोई चेक नहीं है, और ऑन टॉप ऑफ दैट जो फ़ीस वो लेते हैं उसके बराबर की सर्विसेज भी नहीं दी जाती। कोठियों में स्कूल खोल लिए होते हैं, वहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं अवेलेबल, कोई एक्सरसाइज की रूटीन नहीं अवेलेबल, टीचर्स की हायरिंग में कोई स्टैंडर्ड नहीं रखा गया हुआ, जो जहाँ पे रखा गया हुआ वो इतने अनअफोर्डेबल हैं कि आम आदमी वहाँ पे अपना बच्चा नहीं भेज सकता। तो इसमें वी आर वर्किंग एक्टिवली ऑन अ मेजर नेशनल लेवल रिफॉर्म, जिसमें प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बैठ के एक ऐसा नेशनल कंसेंसस बनाया जाए। तजवीज़ नहीं है कि जितने आपके सरकारी ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके वज़रा हैं, एडवाइज़र हैं, अरकान पार्लियामेंट है, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में जाएं,
تو اسکول ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیں دانش اسکول جب بنائے تھے پرائم منسٹر جو اس وقت چیف منسٹر تھے, اس کا پوائنٹ یہی تھا, اور آپ ان کی بھی ابھی بھی اگر ان کی دیکھیں دانش اسکول کی جو آؤٹ پٹ ہے, اٹ از ناٹ لیس دین اینی پرائیویٹ اسکول. ان کے جو فیسلٹیز ہیں اس میں وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں جو کہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے. کہاں پڑھتے ہیں وہ تو یہاں پہ لاہور میں ہے نا, دانش اسکول لاہور میں نہیں ہے, تو دے لیو ان لاہور, تو وہ لاہور کے اسکولز میں پڑھتے ہیں. تو اگر لاہور میں دانش اسکول ہوگا تو آئی تھنک دے ول بی دا فرسٹ ون ٹو جوائن دیٹ. تو لیکن جو پوائنٹ دیٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو میک از کہ دانش اسکول جس طرح کا جو کانسیپٹ ہے, ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ پہلے تو فیس کو ریگولیٹ کیا جائے, کہ ایک فیس اگر آپ چارج کرتے ہیں ہائر اینڈ پہ تو سروسز بھی اس کے مقابلے میں ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 10 مرلے پہ ایک اسکول بنایا ہوا ہے اور اس کی 1 لاکھ روپے آپ نے فیس رکھی ہوئی ہے. اس چیز نے آپ کے معاشرے کو ڈیوائڈ کر دیا ہے. بالکل کر دیا. آپ کی عدم مساوات بڑھ گئی ہے اس سے. دنیا میں ڈیولپ ورلڈ میں دیکھ لیں یا جو مہذب ملک ہیں وہاں پر یہ کوئی تفریق نہیں ہے, تمام بچوں کو یکساں سہولت دی جاتی ہے, ایجوکیشن کی بھی سب چیز کی دی جاتی ہے. تو یہ تو اس کے لیے بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم ہوپفل ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں تو یہ چیزیں ہوں گی. سلمان صاحب, ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے جو اس ملک کا, وہ آپ کی اکانومی ہے. اور اس وقت جو ہم بحران سے گزر رہے ہیں, اور خاص کر جو عوام کا اس وقت مسئلہ ہے, اور پرائم منسٹر بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ فوری مسئلے حل ہوں. جو مہنگائی ہے, انفلیشن ہے, وہ ایک تو انٹرنیشنل ہے, اس کا امپیکٹ ہے. لیکن اگر آپ مارکیٹ میں جائیں نا, تو جس کی مرضی ہے جو جب چاہے, دودھ والے کے پاس جائیں, ایک دن جائیں گے تو اس نے 10 روپے بڑھائے ہیں, اگلے دن 20 روپے, کوئی نوٹیفائی نہیں ہے. آپ کی پوری مینجمنٹ فلاپ ہو چکی ہے, گورننس سسٹم بالکل فلاپ ہے. آج بھی وہی قوانین چل رہے ہیں تو برٹش دور کے تھے. تو اس نظام کو فوری طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کس طرح ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ کم از کم چیک ضرور ہو, ایک سسٹم ضرور ہو. اگر پرائز بڑھی ہیں تو اس کو ایک طریقے سے بڑھنا چاہیے, یہ نہیں کہ ہر ایک کی مرضی ہے. پورے ملک میں یہی حالت ہے. بالکل آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. دیکھیں جو شارٹ ٹرم چینجز ہم لا سکتے ہیں وہ ہم لا رہے ہیں. جس طرح آپ کی جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں ان کو فیڈرل لیول سے جو پروونسز کے ساتھ مل کے کہ ان کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ایک پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ان ریئلسٹک جو ایکسپیکٹیشن پیدا کر دی گئی ہے جس میں ساری گورنمنٹس نے کی ہے کہ جب جس طرح پیٹرول پہ سبسڈی تھی, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ پیٹرول پہ سبسڈی ہے, اور یہ اس میں عوام کا قصور نہیں ہے. عوام کو ہم نے ہی غلط دکھایا کہ بھئی سبسڈی سے آپ کو پیٹرول سستا ملے گا. وہ یہ چیز جو ہے یہ ایکسپیکٹیشنز مینیج ہونی چاہیے, اور ہمیں یہ عوام کو سچ بتانا چاہیے کہ جی پیٹرول پہ سبسڈی دنیا میں کہیں نہیں ملتی, جو عالمی معیار کا ریٹ ہوتا ہے. لیکن آپ نے الٹرنیٹ بھی تو کچھ نہیں دیا, نہ آپ کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ ہے, نہ آپ کے پاس ریلوے سسٹم اچھا ہے. آپ کی گوڈز کا تمام جو ہے ٹرکوں پہ ہے, آپ کی گاڑیوں میں, ریلوے میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جب نہیں ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, تو فیول کا امپیکٹ تو آئے گا. نہیں دیکھیں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہ نظام موجود نہیں ہے, لیکن فیول کی پرائسز جو ہے نا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ یہ یہاں پہ پروڈیوس نہیں کر رہے, یہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں, نمبر 1. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹیشن میں آئی تھنک جتنا پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب وہ چیف منسٹر تھے کام کیا, آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی نے کام کیا ہوا ہے. اور ان کا یہ ایک ان کو تو بلکہ جانا اسی چیز سے جاتا ہے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن پہ اور پبلک روڈز پہ اس پہ بہت ان کا فوکس ہے. تو ابھی بھی ان کا فوکس اسی چیز پہ ہے. جس طرح وی آر ورکنگ آن اے کپل آف سولوشن, جس طرح رائڈ شیئرنگ ایپس ہیں جو کہ افیکٹڈ ہیں اس ساری چیز کے ساتھ, ان کے ساتھ ہم وی آر ٹرائنگ ٹو اوپن نیگوسیشن کہ ہم اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ گورنمنٹ آفیسز میں بھی انٹروڈیوس کروائیں. جس طرح میں آپ کو پرائم منسٹر آفس کی مثال دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر آفس کا اب جو میجورٹی آف دا سٹاف ہے وہ شٹلز کے تھرو صبح آتا ہے اور شٹلز کے تھرو جاتا ہے. اب میں اپنا فیول جو ہے, میری جو کار ہے, میں اس کا فیول خود پے کر رہا ہوں, میں گورنمنٹ سے کوئی پیسہ نہیں لا. پرائم منسٹر آفس کے جو باقی بھی اسٹاف ممبرز ہیں وہ بھی اپنا جو فیول ہے. آج سے تقریباً 20 دن قبل کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا اسٹیرٹی میئرز کا, 40% فیول کٹ تھا, فرنیچر نہیں خریدنے, گاڑی نہیں خریدنے. آج 20 دن ہونے کے باوجود فائنانس منسٹری نے وہ نوٹیفائی نہیں کیا, ابھی بھی سیم وہی چل رہا ہے, اور اسی طرح اخراجات ہو رہے ہیں. کوئی اسٹیرٹی کے اقدامات کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا, امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے ابھی دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ میرے میں خود اپنے فیول پے کر رہا ہوں, پرائم منسٹر آفس کے باقی سٹاف بھی کر رہا ہے. آپ کو نوٹیفائی ہوا ہے, آپ کو ڈائریکشن ہوئی ہے. ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ جب یہ ہوا تھا, میری عرض سن لیں, وہ نوٹیفائی ہوگا, وہ ڈیفینیٹلی نوٹیفائی ہوگا. یہ بجٹ ہمارا کل ہماری کنکلوژن ہو رہی ہے بجٹ کی, جس میں پرائم منسٹر جو ہے وہ کچھ میئرز بھی اناؤنس کریں گے صبح انشاءاللہ تعالی. تو اس کے بعد ایک میئر جس طرح پرائم منسٹر مشہور ہیں, اسپیڈی وہ کام کرتے ہیں, مسئلے حل کرتے ہیں, ایسا کون سا مسئلہ ہے پبلک کے لیے جو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر اپنی
وائنڈ اپ اسپیچ میں اناؤنس کریں گے؟ پرائم منسٹر بیسکلی جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، باقی آئی ایم گونا لیٹ ہم ایکسپلین، لیکن اس میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا جو طبقہ ہے، جو متوسط طبقہ ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی یعنی کہ نقصان، معاشی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن جو ایفلوئنٹ طبقہ ہے وہ ان کے ساتھ ہم نے جو نیگوسیشنز کی ہیں، دے آر ویری ولنگ ٹو شیئر دا برڈن۔ ایلیٹ پہ پریشر ڈالیں گے؟ پریشر نہیں، ان کو بیسکلی ہم نے ان کو ایک قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی اور انہوں نے مانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم ان کو کوئی سکویز کر رہے ہیں۔ ہمیشہ ہوتا ہے وہ پاس آن ہوتا ہے؟ نہیں، وہ یہ ایسا ہوگا کہ جو پاس آن نہیں ہو سکے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس 2-2.5 مہینے میں حکومت کی سمت کا تعین ہو گیا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں جو آئی ایم ایف وی آر آلموسٹ دیئر، کہ ہمارا آئی ایم ایف کا جو ہوا ہے، ایف اے ٹی ایف کا جو ہوا ہے، دس از لائک ناؤ دا تھنگز آر گیٹنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ جسٹ ٹوڈے آپ کا جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ کافی نیچے آیا، سو تھنگز آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ جو آئی تھنک کہ جو ہمارا ٹف ٹائم تھا دیٹ از آلموسٹ ڈن اینڈ ناؤ ایٹ لیسٹ وی آر آن دا رائٹ ٹریک۔ تو ود ان آئی وڈ سے کہ بائی سپٹمبر اور اکتوبر تھنگز جو ہے نا وہ کافی اور اچھا حد تک نارملائز ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ ستمبر اکتوبر تک یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید دوبارہ سے انتخابات کا اعلان ہو جائے، لیکن ایک بریک کے بعد یہ ویلکم بیک۔ سر یہ بھی ہمیں بتائیں، کچھ آپ جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس میں ایک جو امیگرینٹس ہیں، جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں، خاص کر جو پاکستان کے لیے بڑا قیمتی زر مبادلہ بھیجتے ہیں، ان کے لیے کیا پلان ہے؟ کیونکہ سابق حکومت بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے اوورسیز کے لیے بڑے انقلابی کام کیے ہیں اور اس میں وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اب شاید ان میں رکاوٹ آئے گی۔ نہیں، پہلے تو جس طرح میں نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی پروجیکٹ جو ہے نہ روکا گیا ہے نہ روکا جانے کا کوئی پلان ہے۔ دیکھیں گورنمنٹ کوئی بھی ہو، جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ پبلک پیسے سے ہوتے ہیں، نہ یہ شہباز شریف صاحب اپنے پیسے سے کریں، نہ عمران خان صاحب نے اپنے پیسے سے کیا تھا۔ تو جو اچھے پروجیکٹس ہیں ان کو کنٹینیو ہونا چاہیے، دیٹس اے پرنسپل ڈیسیژن۔ جو آپ نے اوورسیز پاکستانی کی بات کی، یہ ایبسلیوٹلی یہ بہت نگلیکٹڈ طبقہ ہے۔ دیکھیں دیر از اے ڈفرینس، ایک لوگ ہیں جو وہاں پہ سیٹلڈ ہیں، جو اوورسیز پاکستانی جو وہاں سیٹلڈ ہیں، جو وہاں جابس کر رہے ہیں، وہ کچھ ایک اچھی جگہ پہ موجود ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو یہاں سے لیبر طبقہ جاتا ہے ٹیمپرری طور پہ گلف میں اور باقی جگہوں، ان کے لیے کوئی انفارچونیٹلی کام نہیں کیا گیا پچھلے 3-4 سالوں میں۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ یہاں سے جانے لگتے ہیں تو گورنمنٹ کے اتنے پروسیسز ہوتے ہیں کہ وہ یہاں سے قرضہ لے کے ٹکٹ خریدتے ہیں، قرضہ لے کے وہ ایجنٹوں کو پیسے دے کے ویزے لگواتے ہیں، وہاں پہ جا کے 2-2 ہزار درہم کی جاب کرتے ہیں، یہاں پہ ان کے بچے پالنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں جانے سے پہلے ہم ان پہ ٹیکس لگاتے تھے، پروٹیکٹڈ امیگرینٹ کا ٹیکس، پھر آپ سٹیمپ لگوائیں، پھر آپ انشورنس کروائیں، یعنی کہ ایک عجیب مصیبت۔ ہم اس سارے سسٹم کو ریہال کر رہے ہیں، اس سارے سسٹم میں فیسز کو بے انتہائی حد تک کم کر رہے ہیں، جو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ پروجیکٹ لانچ کریں گے۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی ہم ان کا وہ سسٹم ختم کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے باہر جانے سے پہلے کسی بھی سرکاری دفتر کے چکر لگانے یا وہاں پہ ایون فزیکلی ایک دفعہ بھی جانے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ ایک نہایت ہی لینڈ مارک انیشیٹو ہوگا پرائم منسٹر شہباز شریف کا، کہ جس میں جو آپ کا لیبر طبقہ ہے جو کہ آپ کو میجورٹی آف ریمیٹنسز بھیجتا ہے، ان کو فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے یہ اسٹیپ ہم لے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کے ادارے بنے ہوئے ہیں، اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن ہے، او پی ایف ہے، اور اس قسم کے جو پروٹیکٹر فیس بھی لیتے ہیں، بالکل ان کا تو سارا ریونیو ادھر سے آتا ہے۔ وہ اگر آپ فیس ہی ختم کر دیں گے تو ہاؤ یو ول رن دیز؟ نہیں، فیس ختم نہیں کر رہے ہم، فیس کو کریں۔ دیکھیں جس طرح آپ نے ابھی ایجوکیشن کی بات کی تھی کہ ایک ڈیوائڈ آ گئی ہوئی ہے۔ اگر میں 5 لاکھ روپیہ کما رہا ہوں اور ایک شخص 50,000 روپیہ کما رہا ہے تو میرے اس کے ٹیکس میں فرق ہونا چاہیے نا۔ تو اسی طرح یہ جو طبقہ باہر جاتا ہے، وہ جو 2,000 درہم کے لیے جا رہا ہے اور جو 2 لاکھ ڈالر کے لیے جا رہا ہے، اس کی فیس میں فرق ہونا چاہیے۔ تو ہم اسی اینگل پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم جو لیبر طبقہ ہے ان کو میکسیمم ریلیف دے رہے ہیں۔ جو پروسیس ہے ان کا بہت مشکل سا ہے، وہ آپ یو ول سی انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں نے جس طرح بتایا کہ ان کو کسی سرکاری دفتر کے چکر اب لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو دوسرا وہ پاسپورٹ بنانے میں بھی بڑی مشکلات ہیں ان کو۔ پاسپورٹ کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاسپورٹ کے لیے وی آر انٹروڈیوسنگ اے ریولیوشنری تھنگ۔ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے اپنی اسپیشل توجہ دے کے پاسپورٹ پہ کام کرنا شروع کیا ہے۔ ایک پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ مساق معیشت ہو جس طرح مساق جمہوریت ہوا ہے۔ ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ تو اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک بڑی اپوزیشن جماعت ہے، آج کل پارلیمنٹ میں نہیں ہے، پی ٹی آئی، انہوں نے اس تجویز کو مسترد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کیا تیاری کیا ہے پرائم منسٹر آفس کی اور آپ کی مساق جو معیشت کرنا ہے، جو ضرورت بھی ہے اس ملک کی، کہ دنیا میں کہیں بھی آپ انڈیا میں دیکھ لیں، معیشت پر، آپ کے ڈیفنس پر،
آپ کی فارن پالیسی پر کہیں بھی سیاست نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں بدقسمتی بنیادی یہ 3 چیزیں ہیں سیاست پر. کیا پلان کیا ہے پرائم منسٹر کا مساق معیشت کے لیے؟ دیکھیے پرائم منسٹر از ویری کلیئر آن مساق معیشت کیا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے. جب وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے یہ تب انہوں نے تجویز پیش کی تھی جس کو اس وقت بھی گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا. دیکھیے مساق معیشت جو آپ جس طرح بات کر رہے ہیں وہی ہے کہ میرا آپ کا 1000 سیاسی چیزوں پہ اختلاف ہو، جہاں پہ قومی سلامتی، قومی معیشت اور یہ ایسی بیسک چیزیں آ جاتی ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور ہر پارٹی کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح اگر کوئی ایک ریفارم ہے جس سے پاکستان ایک صحیح رستے پہ جا رہا ہے، جس طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. IMF کا جو معاہدہ ہوا، IMF کا معاہدے کی جو روگردانی کی گئی پچھلی گورنمنٹ میں جب یہ پیٹرول پہ ایڈیشنل سبسڈی اناؤنس کر کے، تو اس سے نقصان کس کا ہوا؟ ہم نے اربوں روپے کے حساب سے پیسے ہمیں سبسڈی میں وہ ضائع کرنے پڑے، جس سے IMF کا معاہدہ بھی ڈیلے ہوا. آپ کا ڈالر 189 سے 210 پہ چلا گیا. تو اینڈ میں نقصان آپ کا اور میرا ہوا کہ جب ہم پیٹرول بھرواتے ہیں یا ہم اپنی عام کموڈٹی خریدتے ہیں تو ہماری پرائسز انفلیشن کی وجہ سے کافی اوپر ہو گئیں. تو پرائم منسٹر کا پوائنٹ ہے کہ ساری پارٹیز ایک نقطے پہ آ کے متفق ہوں کہ جو کب کر رہے ہیں اس پہ میٹنگز وغیرہ؟ انہوں نے تو انویٹیشن ایکسٹینڈ کر دیا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ بلکہ اپنی کل جو بجٹ سپیچ میں بھی اس بات کو یہ کریں گے کہ بھئی ان کی طرف سے انویٹیشن ایکسٹینڈ ہو چکا ہوا ہے. انویٹیشن دینے جا رہے ہیں آپ کیا؟ بالکل دینا چاہ رہے ہیں، لیکن میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ کہ دیکھیں جی میں اس پیس کو فرم بلیو سمجھتا ہوں کہ PTI جو ہے ایک محب وطن جماعت ہے. میں عمران خان صاحب ہوں یا جو ان کے فائنانس منسٹر تھے، میں ان کو سب دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ کوئی بھی اس نیت سے نہیں آتا کہ پاکستان کو نقصان پہنچائے. یہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن میری ریکویسٹ ہوگی، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں اور کم از کم ان چیزوں پہ اکٹھے بیٹھ کر تو پرائم منسٹر کی کال پہ جو ہے نا وہ آپ یس کریں اور آ کے بیٹھیں، اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں. اور جب ہم ایک چارٹر آف اکانومی کو کنکریٹ طریقے سے ساری پارٹیز جو ہیں وہ سائن کر دیں تو پھر اس کو ایسے ہی فالو کیا جائے کہ جیسے آپ ایک ریلیجس کتاب کو فالو کرتے ہیں. تو وہ صرف اس پہ قانون سازی کی جائے گی یا صرف ایک ڈاکومنٹ سائن کیا جائے گا؟ اگر پارٹیز اگری کریں گی تو دیٹ ول بی اے لیجسلیٹو پروسیس کہ جس کے تحت پھر ہم یہ اس چیز کو لے کے آگے چلیں گے کہ کچھ جو نیشنل لیول کی چیزیں ہیں، جو معیشت کے اوپر ہیں، جو ڈیفنس کے اوپر ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہیں، ان کو کوئی جو ہے نا وہ ان کو آ کے ڈسٹرب نہ کرے. باقی چیزوں پہ آپ اپنی پالیسیز چینج کر سکتے ہیں، لیکن جو ملک کی سمت بناتی ہیں چیزیں ان کو آپ ٹھیک ہے سر، ہمارے پاس ٹائم پورا ہو گیا. بہت شکریہ سلمان صوفی صاحب. ٹائم آپ کے ریفارمز کے حوالے سے ہمارے پاس بہت ٹائم کم تھا، ہم بعد میں بھی اس پر کریں گے. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے کل تک کے لیے. اللہ حافظ.